बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। तीन चार अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो दो अहम शख्सियात बैरून मुल्क रवाना हो रही हैं, क्या तब्दीली आएगी ख़ास तौर पर अदलिया में, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक गैर मामूली फैसला आया है, गैर मामूली फाइल खुली है। ऐसे लगता है कि उमर अयूब के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है, मुलाकातों इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, जो उनकी फैमिली है, उनकी वकला है, लीडरशिप है, वो उसमें एक नया ट्विस्ट आया है। वो ट्विस्ट आपके सामने रखेंगे। 9 मई के केसेस 26 नवंबर के केसेस में, 26 नवंबर के केसेस में पीटीआई के काफ़ी जो कारकुनान हैं, लीडरशिप में कुछ लोग हैं, उनकी मानते खारिज हो गई हैं जब वो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। उस पर हम बात करेंगे। फिर हम आलिया हमजा की गिरफ्तारी पे भी बात करेंगे, और 9 मई के केसेस में आखिर में हम मुख्तसरन बात करेंगे कि उस पर अमल दरामद का क्या मामला है। 4 माह में ट्रायल कंक्लूड होने हैं। सब मौजूआत पे हम बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले दो अहम शख्सियात की। एक शख्सियत है चीफ जस्टिस याया अफरीदी, और दूसरी शख्सियत है जस्टिस अमीनुद्दीन खान। चीफ जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है वो हेड है आईनी बेंच के। मतलब दो अहम शख्सियात हैं अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो अब चीन रवाना हो रही हैं, जिनके साथ होंगे जस्टिस शाहिद वहीद। ये जो है वो 22 से 26 जो है वो अप्रैल के दरमियान जो है वहाँ पे जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो अटेंड करेंगे। वैसे इस किस्म की जो तकरीबात हैं हमने देखा है माजी में, जो जस्टिस मंसूर अली शाह सबसे ज्यादा वो उनको बुलाया जाता है क्लाइमेट चेंज पर के मौजू पर, और इसी तरह जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। पिछले दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक जजमेंट दी थी, तो उस पर भी उनको बुलाया जाता है। बहुत जो इस्लाहात हैं अदलिया में, जुडिशरी में, लॉज के हवाले से, तो उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह उनको बुलाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर जुडिशरी में किसी को मुख्तलिफ तकरीबात, कॉन्फ्रेंसेज, जुडिशल कॉन्फ्रेंसेज मुल्क में या बैरून मुल्क, सबसे ज्यादा जस्टिस मंसूर अली शाह को बुलाया जाता है। अब जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये एक तो चीफ जस्टिस, दूसरे जो आईनी बेंच के हेड है, इनको बुलाया गया है। अब इसमें एक अहम मामला है। मामला ये है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह को ही जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जरा कायम मकाम चीफ जस्टिस लगाएगी 2 4 6 दिन के लिए। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हमने माजी में देखा कि जब जस्टिस आलिया नीलम जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, वो अब जब बैरून मुल्क गई, तो चाहिए तो ये था कि सीनियर प्यूनी जज वहां पे अली बाकर नजफी थे, जस्टिस शुजात अली खान थे, उनको जब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया जाता। लेकिन क्योंकि उनको सुपरसीड किया गया था, मतलब लाहौर हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस आलिया नीलम जब वो चीफ जस्टिस बनी थी, तो वो तीसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर थे जस्टिस अली बाकर नजफी, और जस्टिस दूसरे नंबर पर जस्टिस शुजात थे, तो तीसरे नंबर पर थी जस्टिस आलिया नीलम। तो अब मामला ये है कि वहां पे जब वो बैरून मुल्क गई, तो दो जो सुपरसीड हुए थे उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया गया था, और उनके बाद के जो जज थे उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस जो बनाया गया था। अब मामला ये है कि यहाँ पे भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वो सुपरसीड हुए हैं। तो अब क्या जो बैरून मुल्क जाएंगे याया अफरीदी साहब, तो हुकूमत उनको ही उनका नोटिफिकेशन करेगी जस्टिस मंसूर अली शाह का, कि जिसको हटाने के लिए, जिनको हटाने के लिए जो है वो इतनी तगोदौ की कि 26वीं आईनी तरमीम, अदलिया पर कंट्रोल, जुडिशल कमीशन पर कंट्रोल, अपनी मनपसंद के जजेस, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सारे फैसले जो है वो हुकूमत करी जा रही है। और वो उसका मकसद ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को साइड लाइन किया जाए। अगरचे जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत ही कम्पिटेंट जज जो है वो है, और उनका एक विजनरी जज है, एक जो अदलिया में इस्लाहात का जो उनका एजेंडा था,
جو انہوں نے کام کیا ہوا تھا وہ ہمیں اس سے پہلے بھی مختلف تقریبات میں نظر آتا تھا. اگر وہ آتے تو وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرواتے, اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرواتے, آن لائن جو ہے وہ یہ ویڈیو لنک کے ذریعے سماعتیں ہوتی, ایڈجسٹمنٹس کم ہوتی, بہت ساری اصلاحات ہوتی. لیکن یہ ہے اس جو حکومتی سیاست ہے, جو پولیٹکس ہے, وہ اس کے جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے, اس کا نقصان ہوا اور جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ قائم مقام چیف جسٹس جو ہے وہ بنایا جائے گا, ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا یا نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب. عمر ایوب بہت سخت تقاریر کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, جو اسمبلی کے فلور پر جو ہے وہ بڑی سخت تقاریر کرتے ہیں. جب وہ اڈیالہ جیل میں ملنے گئے عمران خان صاحب سے, وہاں علیمہ خان تھی, وہاں انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی بڑی سخت تھی. ایسے لگتا ہے کہ ان کی جو سخت گفتگو ہے اب اس کا رد عمل آنے کو ہے. عمر ایوب صاحب جو ہے وہ ان کا کیس ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ جیتا, 82,000 کی لیڈ سے جیتا, مجھے جو ہے وہ کیمپین نہیں کرنے دی گئی, میرے لوگوں کو اٹھایا گیا, میرے فیملی کی ایک ڈیتھ ہوئی, وہاں پر مجھے جو وہ بڑی مشکل سے میں پہنچا, پھر وہاں سے مجھے جانا پڑا, میں جو ہے وہ کل میں نہیں پہنچ سکا. تو یہ وہ فیکٹر تھے, وہ بتا رہے تھے. خاص طور پر جن حالات میں الیکشن لڑا, انہوں نے کہا کہ میں نے 82,000 کی لیڈ سے یہ الیکشن جیتا. اور اس کے بعد تقریباً 60 ڈیز میں وہ کہتے ہیں کہ لاء کے مطابق 60 ڈے کے اندر اندر ہی جو ہے وہ کوئی درخواست گزار جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے الیکشن کمیشن سے, ایک مخصوص ٹائم کے مطابق, یا الیکشن کمیشن 60 ڈیز میں ہی الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد معاملات الیکشن ٹریبونلز کے پاس چلے جاتے ہیں, الیکشن کمیشن ان معاملات کو نہیں دیکھ سکتا. یہ ان کا کیس تھا. تو اس کیس کو لے کر وہ جب الیکشن کمیشن نے 60 ڈیز کے بعد ہی کارروائی جاری رکھی, تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جولائی 24 میں رجوع کیا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے گرانٹ کر دیا تھا. اب جسٹس جو قائم مقام چیف جسٹس ہے سرفراز ڈوگر, انہوں نے اس کا کیس لگایا. یہی کیس ان کے وکیل نے ان کے سامنے رکھا, لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, الیکشن کمیشن نے ہی دیکھنا ہے, اور انہوں نے معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے. جو جولائی 24 میں اسٹے گرانٹ کیا گیا تھا, اپریل جو ہے وہ 25 میں وہ اسٹے ختم کر دیا گیا ہے. اب الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ آپ قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کریں. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر یہ کہتے ہیں کہ یہ عمر ایوب صاحب کی پٹیشن تو مینٹینیبل ہی نہیں ہے, یہ تو الیکشن کمیشن نے ہی دیکھنا ہے, اور یہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا ہے سارا ریکارڈ اور اس آرڈر کی کاپی بھی. اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ جب آرڈر کی کاپی آپ کے پاس آ جائے تو آپ پارٹیز کو نوٹس کر کے اس کی کارروائی آگے بڑھائیں, اور دونوں پارٹیز کو مکمل طور پر سننے کے بعد میرٹ پر یا جس طرح بھی آپ فیصلہ کریں, قانون کے مطابق جو فیصلہ کریں. لیکن دوسری جانب جو عمر ایوب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ 60 ڈیز جو ہے وہ گزر چکے تھے. اور انہوں نے کہا کہ میرے مخالفین نے جو میری ہار تھی اس کو تسلیم بھی کیا, اس کے باوجود جو ہے وہ میرے پاس اسکرین شاٹ بھی موجود ہے جو فیس بک پہ یا مختلف پلیٹ فارم پہ انہوں نے لکھا. اس کے بعد عمر ایوب یہ کہتے ہیں کہ اب میرے خلاف یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ کھولا جا رہا ہے, اور الیکشن کمیشن اس کی کارروائی آگے بڑھانے جا رہا ہے. اب دیکھنا, اور اس میں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ بھی لکھا کہ اگر عمر ایوب صاحب الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے اگریوڈ ہو تو پھر اپیل سپریم کورٹ جائے گی, سپریم کورٹ وہ جا سکتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر ایوب کے اس کیس میں کیا ہوتا ہے, کیا واقعی عمر ایوب کے خلاف گرا تنگ ہو سکتا ہے, تنگ ہونے جا رہا ہے, یہ جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. توہین عدالت کیس, یہاں پہ علیمہ خان جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, پی ٹی آئی کے وکلا ہیں, ان کی ملاقاتیں 23 مارچ 2025 کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے آرڈر کے مطابق نہیں ہو پا رہی, اور وہ منگل اور جمعرات کو ملاقاتیں ہونی تھی. منگل کو بھی جو ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات میں جو سلمان کرواجہ یہ کہتے ہیں, اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ جو لسٹ دی جاتی ہے اس لسٹ کے مطابق جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی جاتی, اور اس لسٹ کے حق کر ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور پھر وہاں پہ فیملی کی ملاقات 20 مارچ سے نہیں کروائی گئی. اسی طرح جمعرات کے دن جو ان کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوتی ہے وہ ملاقات بھی کافی عرصے سے نہیں کروائی گئی, خاص طور پر 23 مارچ کے بعد سے آنورڈ ابھی تک ملاقات نہیں کروائی گئی. آئندہ ہفتے سے یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس شروع ہو جائے گا تو ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی. اب شروع ہونا ہی ہے جی ایچ کیو حملہ کیس, کیونکہ اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کا 4 ہفتے میں ٹرائلز مکمل کرنے کا فیصلہ بھی آ گیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا. تو یہ توہین جو ملاقاتوں والا جو معاملہ ہے, توہین عدالت کی درخواست عمر ایوب, علیمہ خان, شبلی فراز نے 3 اپریل کو دائر کی تھی, اور کل جو ہے وہ دائر کی 18 اپریل کو عمر ایوب اور جو ہے وہ علیمہ خان نے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ فکس ہوگی. اسی کے ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے حکام نے بھی دائر کر دی ہے,
اور اڈیالہ جیل کے حکام یہ کہتے ہیں کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور جو ایس او پیز طے ہوئے تھے ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس طرح کی بات جو کی گئی ہے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک تو ملاقاتیں نہیں کروا رہے اڈیالہ جیل کے حکام اور دوسرا جو ہے وہ جیل حکام کی جانب سے جو ہے وہ کنٹیمپٹ کی پٹیشن بھی فائل. تو یہ ایک کاؤنٹر کنٹیمپٹ کی پٹیشن ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ ان کنٹیمپٹ کی پٹیشنز کو لگائے گی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی بے توقیری ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا گیا ہے. مطلب اس میں اس کا جو عمل درآمد تھا وہ ضروری ہوتا ہے. اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہیے. یقینی طور پر آئینی عدالت کا فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ ایک معاملہ ہے. 9 مئی کے کیسز کا میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ماہ کا ٹرائل مکمل کرنے کا آرڈر کیا ہے اور اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن کے کیسز ایک سے زائد ہیں ان میں استثناء کی درخواستیں جو ہے وہ ٹرائل کورٹ خود دیکھے گی. تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے. ان پر جو فرد جرم عائد ہوگی جو کاغذات جو چیزیں ان کو جو پرووائڈ کرنا ضروری ہے وہ ساری پرووائڈ کی جائیں گی ملزمان کو. یہ کہا ہے اور 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے. آگے بڑھتے ہیں. عالیہ حمزہ کی گرفتاری ہوئی ہے گزشتہ رات. اچھا میرے لیے حیران کن یہ ہے کہ اگر عالیہ حمزہ جو ہے وہ پنجاب میں کنوینر ہے پی ٹی آئی کی اور وہ ایکٹیو ہے خاتون ہے اور وہ کسی قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں کر رہی کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں کر رہی کوئی جو ہے وہ روڈ بلاک بھی نہیں کر رہی اگر وہ ایک چار دیواری کے اندر کسی گیدرنگ میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہی ہیں تو اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں پچھلی کئی ویڈیوز میں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی وہ خاتون ہیں. آپ علیمہ خان ان کی فیملی عمران خان کی فیملی کے 3 بہنوں کو 20 مارچ سے نہیں ملنے دے رہے اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے ماتحت ہے یہ جو اڈیالہ جیل ہے. اسی طرح اب جو عالیہ حمزہ یہ خاتون ہے مطلب مردوں کے لحاظ سے بھی یہ ہونا چاہیے لیکن خاتون ہے اگر وہ کسی لا کی خلاف ورزی نہیں کر رہی تو بجائے اس کے کہ اس کو ایسے ویسے کیس میں ڈالنا ان کو کرنے دیں. اگر آپ روکیں گے تو وہ زیادہ خبر بنے گی. بہرحال ان کو گرفتار کیا گیا ان کو جیل میں ان کو جو وہ کچہری میں پیش کیا جانا ہے. دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر سامنے آ چکی ہے. بڑی عجیب سی ایف آئی آر ہے کوئی اس میں کوئی چیز تو نظر نہیں آتی. بعد ان کو پیش کیا جانا ہے ریمانڈ کے لیے. دیکھتے ہیں کہ ریمانڈ عدالت دیتی ہے یا عدالت نہیں دیتی. آخری خبر یہ ہے کہ 24-26 نومبر کے احتجاج کے تناظر میں پی ٹی آئی کے کافی لوگوں کی ضمانتیں آج خارج ہو گئی ہیں. بشارت راجہ ان کی نصیر آباد صادق آباد اور اس کے ٹیکسلا سنم عبدال کی جو ایف آئی آرز تھیں ان میں ضمانتیں خارج ہوئی ہیں. عدم پیروی سنم جاوید مشال یوسف زئی صدر حسن عبدال کی جو ہے وہ کیس میں ان کی ضمانتیں عدم پیروی خارج ہوئی ہیں. سماویہ طاہر کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہوئی ہے. تیمور مسعود ہیں حافظ کوثر سعد خان سمیع ابراہیم صاحب جو ہے وہ صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں ان کی ضمانت بھی عدم پیروی جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے. نادیہ خٹک ہیں ان کی حضر و اٹک صدر حسن عبدال ان تھانوں میں جو مقدمات تھے ان میں ضمانتیں عدم پیروی خارج کر دی گئی ہیں. ان کی تمام کی جانب سے استثناء کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں لیکن جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے استثناء کی درخواستوں کی مخالفت کی گئی جس کے بعد ان کی ضمانتیں خارج کر دی گئی ہیں. 26-24 نومبر کے احتجاج میں اب یہ پیش ہوگی دوبارہ ضمانتیں بحال ہو سکتی ہیں ہوتی رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس میں کیا آرڈر جو ہے پاس کرتی ہے. یہ تھی آج کی جو ہے وہ اپڈیٹ. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.